बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। यूं महसूस होता है ईद से पहले मुल्क में उबाल आ गया है। हुकूमत भी मुतहरक हो चुकी है, अपोजिशन भी और नैब भी। मुल्क में हर तरफ एक दौड़ लगी हुई है। नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने आज मियां शहबाज शरीफ और इनके दोनों साहबजादों के खिलाफ 7 अरब रुपए के गैर कानूनी असासे बनाने और शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ जिमनी रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया, जबकि आज अपोजिशन ने हुकूमत की नैब तरमीमी कमेटी का बाइकआउट भी कर दिया। 4 ऐसे बिल आइडेंटिफाई किए गए जिन पर हमें फौरी लेजिस्लेट करना है। इन्होंने जो मसवदा हमें पेश किया उसमें इन्होंने नैब के कानून में 35 तरमीम तजवीज की। मैंने इनकी खिदमत में अर्ज की कि जिस शक्ल में आप तरमीम चाहते हैं ये तरमीम मुमकिन न होगी। नैब का बिल हुकूमत जो लाई थी, हमने कहा कि ये तो वही ऑर्डिनेंस है जो आप पहले लाए थे, तो हमने कहा ये बिल तो किसी सूरत कबूल नहीं हो सकता। कल ये डिस्कशन हुई, जो तरामीम हम समझते थे वो तरामीम हुकूमत के सामने रखी। आज दोपहर को मीटिंग हुई तो हमें ये बताया गया कि हुकूमत इन अमेंडमेंट से एग्री नहीं करती, तो फिर हम आगे नहीं चल सकते। तो हमने उस कमेटी से वॉकआउट किया और अब हमारा फैसला ये है कि इसके बाद जो बातचीत भी होगी वो APC के फोरम से होगी। जब भी कौमी मफाद की बात होगी हम हमेशा किसी भी तंजीम से बात और मुज़ाकरात करेंगे और ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें नहीं मालूम कि जो बाकी बिल्स इनके हाथ में पड़े हैं उनका ये क्या हाल करने वाले हैं। कोई जवाब नहीं बनता अब उस पार्लिमानी कमेटी का। जहां आपने बिल ले जाना है वहां जाएंगे, हमारे ऐवान मौजूद है, हमारे मेंबरान मौजूद हैं, हम भी देखते हैं कौन सा बिल कैसे पास होता है। इस बाइकआउट के बाद यूं महसूस होता है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों आमने सामने आ चुके हैं। आज मियां शहबाज शरीफ व बिलावल भुट्टो के दरमियान मुलाकात भी हुई और इस मुलाकात के बाद दोनों ने कहा, इस हुकूमत ने 2 साल में पाकिस्तान की मईशत को बेपनाह नुकसान पहुंचाया है। 70 साल में इसकी मिसाल नहीं मिलती। इस इनकॉम्पिटेंट सिलेक्टेड हुकूमत के ये अब बस की बात नहीं है कि वो हालात को सुधार सके। इसलिए ये कहना जरूरी हो गया है कि इमरान खान नियाज़ी की हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और मजीद इस हुकूमत का रहना इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की मईशत के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए वो किसी भी खतरे से कम नहीं है। ईद के बाद APC में वो एजेंडा लेके जाएगा। जिस तरीके से इमरान खान की सिलेक्टेड हुकूमत हर पाकिस्तानी का सेहत और ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन चुका है, मुआशी सूरत हाल के लिए ख़तरा बन चुका है। अब सारे पाकिस्तान में जो अपोजिशन जमातें हैं, पाकिस्तान के जो अवाम हैं, हम सारे के सारे एक पेज पे हैं कि हमें इस सिलेक्टेड को निकालना पड़ेगा ताकि जो मुश्किल हालात हमारा आम आदमी, पाकिस्तान के अवाम इस वक्त वो मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं उसमें से हम कोई बेहतरी लेकर आए, उनका मुआशी सूरत हाल में कोई बेहतरी लेकर आए। ईद के बाद जो हमारा लेबर कमेटी का मीटिंग होगा, जो हमारा APC के मीटिंग होगा, उससे पाकिस्तान के अवाम के लिए खुशखबरी निकलेगी। जब पाकिस्तान के इस वक्त अपोजिशन जमाते हैं हम बाहर निकलते हैं तो डरना की जरूरत ही नहीं होगा। आधा रास्ता में हम पहुंचेंगे, इमरान खान का हुकूमत गिर जाएगा। ईद के बाद APC बहुत अहम होगी। इसका क्या नतीजा निकलेगा और क्या नैब पर हुकूमत और अपोजिशन पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुकी हैं, यह हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म है। नून लीग के साथ इनका ताल्लुक है, सीनियर कायद अमल के नून लीग के। सर ये फरमाइएगा, गवर्नमेंट का ये कहना है कि FATF को आप बार्गेनिंग चिप के तौर पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप नैब को आप चाहते हैं कि नैब के कवानीन तब्दील हो जाएं ताकि आप FATF के अंदर जो गवर्नमेंट को थोड़ा सा रिलीफ दे सके। तो ये बार्गेनिंग क्यों कर रहे हैं सर आप? हुकूमत झूठ बोल रही है, सफेद झूठ। ये 4 बिल हुकूमत लेकर आई, हम लेकर नहीं आई। पिछले मंडे को उन्होंने राब्ता किया कि 4 बिल हैं, हम इन पे करना चाहते हैं नेगोशिएट और इनको पास करना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है, ये तरीका होता है, पार्लियामानी तरीका है। 2 एंटी टेररिस्ट एक्ट के बिल थे, एक UN सिक्योरिटी काउंसिल का बिल था, एक नैब का था। एक एंटी टेररिस्ट एक्ट का बिल ऐसा था कि अगर आप वो बिल देख लें, आपने देखा होगा। वैसे है क्या, आप बताइए जरा। इकोनॉमिक टेररिज्म था, ठीक है, इकोनॉमिक टेररिज्म का बिल था, जिसकी पहली शेक ये थी कि किसी बंदे को भी, किसी पाकिस्तानी को भी 90 दिन के लिए उठाया जा सकता है बगैर किसी ड्यू प्रोसेस के, ठीक हो, और 90 दिन से एक्सटेंड भी हो सकता है।
ٹھیک, اٹھائے گا کون یہ بھی پتا نہیں ہے. نہیں اٹھائے گا, ایک کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی, آپ اس کمیٹی کی کمپوزیشن کبھی پڑھ لیں, میں آپ کو بل دے دوں گا. وہ ہم نے کہا جی یہ عقل کا تقاضے نہیں ہے, کیا کر رہے ہیں, چلیں وہ بل ختم ہو گیا. لیکن یہ فیٹف کا مطالبہ ہے یا گورنمنٹ نہیں, ہم نے پوچھا کہ یہ فیٹف کا مطالبہ ہے, نہیں فیٹف کا مطالبہ یہ نہیں ہے, گورنمنٹ اپنے طور پر کرنا اپنے طور پہ کرنا چاہتی تھی, وہ ختم ہو گیا. ایک اور بل تھا جو یو این ایس سی ایکٹ کا تھا, اس پہ ہم نے ترمیم کی کہ آپ نے غلط بنایا اس کو ٹھیک کر دیں, وہ ہو گیا. دوسرا اس کے ساتھ ایک اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کا بل تھا جو اسی کو سپورٹ کرتا تھا, اس پہ ہم نے ترمیم کی, بھائی غلط بنایا, وہ بھی ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس پہ کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں نا گورنمنٹ میں؟ اختلاف نہیں, وہ بل ہیں موجود ہیں. اس کے بعد نیب بل آ گیا. نیب بل ہم نے نہیں کہا, حکومت نے کہا کہ یہ بل ہے. ہم نے کہا جی یہ تو مذاق ہے جو آپ بل لائے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم شک بائی شک نیب آرڈیننس ڈسکس کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ پہلی شک میں آئیں, آپ بتائیں آپ کو کیا ترمیم چاہتے ہیں. ہم نے ترمیم بتا دی. آپ نے 35 ترامیم, ہم نے, مجھے یاد نہیں ہے, شاید 100 سے زیادہ ہیں, میرے خیال 100 سے لگ بھگ ہیں. 100 سے زیادہ ہے, 100 سے زیادہ ہے. ہر شک ڈسکس ہوئی نا. شک 1 میں کیا ترمیم ہے, ہم نے کہا جی ہمارے خیال میں یہ ترمیم ہونی چاہیے, یہ ہمارا خیال ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. دوسری شک, تیسری شک, یہ سب ہو گئی. یہ کل کی بات ہے, 9 گھنٹے لگے. آج کا دن یہ تھا کہ حکومت آ کر یہ بتائے کہ آپ کو کون سی ان کو ترامیم قبول ہیں, کون سی نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. جب یہ پروسیس شروع ہوا, میں نے وزراء سے پوچھا, میں نے کہا آپ یہ بتا دیں کہ آپ کے پاس مینڈیٹ ہے فیصلہ کرنے کا. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس مینڈیٹ ہے. میں نے کہا میرے پاس میری پارٹی کا مینڈیٹ ہے, میرے خواجہ آصف صاحب ہیں, ہمارے پاس مینڈیٹ ہے. یہاں پر فاروق نائک صاحب ہیں, نوید قمر صاحب اور شرین رحمان صاحب, ان کے پاس بھی مینڈیٹ ہے. جو ہم بات کریں گے وہ قبول ہوگی. ٹھیک. آپ کے پاس ہے 3 وفاقی وزراء, 2 ایڈوائزر. انہوں نے کہا جی ہے. اس پر میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا بل ہم نیب کی ترمیم نہیں چاہتے, آپ لے کر آئے ہیں. ڈسکشن شروع ہو گیا شک بائی شک. ہم نے دے دی ترامیم کہ ہم سمجھتے ہیں یہ ترمیمیں ہوں گی تو یہ بل ٹھیک ہوگا, آرڈیننس ٹھیک ہوگا. آج وہ آئے کیبنٹ میٹنگ کے بعد 2 گھنٹے لیٹ, 1.25 گھنٹے, اور انہوں نے کہا جی ہم بڑے مجبور ہیں, ہمارا پرائم منسٹر نہیں مانتا. یہ کس نے کہا آپ سے؟ یہ اب نام شاہ محمود قریشی صاحب نے, باقی جو وزراء انہوں نے بھی کہا. ٹھیک ہو. ہم نے کہا یار یہ بات کوئی مناسب نہیں ہے, ہم نے آپ سے پوچھا تھا مینڈیٹ ہے یا نہیں ہے, اب وہ نہیں مانتے تو پھر ٹھیک ہے, ہم گھر چلتے ہیں سارے. آپ کی جو 100 کی 100 ترامیم ہے وہ مسترد کر دیا آج انہوں نے, یا اس میں کچھ ایکسیپٹیبل؟ انہوں نے یہ نہیں کہا. طریقہ یہ تھا کہ آج انہوں نے ہمیں بتانا تھا, ان کا کام تھا کہ کون سی ترامیم ایکسیپٹیبل ہیں, کون سی نہیں ہیں. انہوں نے کہا جی بیٹھ کے بات کرتے ہیں, جی یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. ہم نے کہا یار آپ کے پاس مینڈیٹ ہے ترامیم ایکسیپٹ کرنے کا, اس لا کو امینڈ کرنے کا نہیں ہے, پھر سارے گھر چلتے کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں. تو اب گھر آ گئے. اچھا یہ فرمائیے گا فیٹف کا اس ترمیم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ حکومت نے قائم کیا, ان سے پوچھیں. کوئی ہے؟ ہمارے طرف سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم تو ہر بل کو, کوئی بل ایسا نہیں ہے جس میں لکھا ہو فیٹف, کوئی بل میں نے آج تک نہیں دیکھا. اچھا سر, گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ تعاون نہیں کریں گے تو پاکستان تو گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں چلا جائے گا. پھر جو ہمارا تعاون چاہیے بتا دیں کیا تعاون چاہیے. میں تو وہ اکنامک ٹیررزم کا بل پاس نہیں کروں گا جس میں اتنی بڑی خامی ہے کہ آپ کا ملک بند. میں آپ کو حقیقت سے کہہ رہا ہوں, اتنا خوفناک بل میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. اب یہ ایک MLA لے کر آئے ہیں, میوچل لیگل اسسٹنس. اگر آپ وہ بل پڑھ لیں, آپ مجھے بتا دیں کہ وہ پاس ہو سکتا ہے, آپ پڑھ کے دیکھ لیں اس کو. وہ پاس نہ ہونے والا بل ہے. اس طرح اور پتہ نہیں کیا کیا بل لائے ہوئے ہیں, ان کی تو بات ہوئی نہیں نا. جو 4 بلوں کی ایسا کیوں کرنا چاہتی ہے, یہ بھی ایک سوال ہے. کیا کرنا, کہ کیوں کرنا چاہتی ہے؟ ایک بدنیتی پہ مبنی بات ہے. اگر آپ بات کرنے آئے ہیں ٹیبل پر تو پھر بات کریں, اور آپ کو اگر نہیں قبول ایک بات تو بات ختم کر دیں. اچھا یہ فرمائیے کہ میں بدنیتی کیوں میں کہتا ہوں, ایک انفارمل کمیٹی ہے, سارے معزز لوگ ہیں, ایک کمرے میں بیٹھتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, ڈسکشنز کرتے ہیں. آپ وہ ڈسکشنز جا کے جو اخلاقی طور پر پرائیویٹ رہنی چاہیے, آپ اسمبلی کے فلور پر بات کرتے ہیں. میں اگر بات کروں, کل اسمبلی کے فلور پہ بات کروں گا, لیکن میں شاید یہ باتیں نہ کر پاؤں کیونکہ میری کچھ اخلاقی قدریں ہیں کہ ان وزراء نے اس میٹنگ میں کیا کہا, میں نہیں بتاؤں گا. میں نہیں بتاؤں گا, یقین کریں میں نہیں بتاؤں گا. ان سب کی نوکریاں جائیں گی, یہ میں بتا دوں. نہیں, انہوں نے پرائم منسٹر کے خلاف بات کی تھی, کس کے خلاف؟ میں اس کام میں نہیں پڑھنا چاہتا, یہ ان کو مبارک ہو. یہ باتیں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ میٹنگ کے درمیان ہوا, اگر آپ منہ کھول دیں تو سب فارغ, یہ نوکریاں ان کی جائیں گی, یہ میں بتا دوں. وہ باتیں نہ کرنے والی ہیں, وہ اعتماد میں بات ہوتی ہے,
وہاں پر اگر میں آپ سے نیگوشیٹ کر رہا ہوں، میں آپ کو کہتا ہوں یار یہ شک ہے، اس میں میرا خیال ہے یہ ترمیم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، وہ میری رائے ہے. ٹھیک ہو. اچھا سر یہ فرمائیے گا کہ آپ کا خیال یہ کہ اب جو کچھ فیصلہ ہوگا اے پی سی میں ہوگا، لیکن کچھ خبریں یہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ جیسے آج ظاہر ہے نیب کے ایگزیکٹو بورڈ نے کچھ نئی انہوں نے اجازت دے دی آپ کی گرفتاری کا، بھی مفتاح صاحب کا کیس کھل رہا ہے، آپ کا کھل رہا ہے اور کیس اس کا میاں شہباز شریف کا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اے پی سی کرنے کے قابل ہی رہے آپ اس سے پہلے گرفتار ہو جائیں؟ کوئی بات نہیں، گرفتار ہو جائیں گے. ویسے آپ کو ملک کے مفاد میں ہے. دیکھیں میاں شہباز شریف گرفتار ہو جاتے ہیں، بلاول میرے بھائی اگر پاکستان کے مسائل کا اے پی سی کیسے ہوگی سر؟ مسائل کا حال ان گرفتاریوں میں ہے، ان جھوٹی گرفتاریوں میں ہے جو آپ پہلے بھی کر چکے ہیں، تو پھر کر لیں. اے پی سی اشخاص کا نام نہیں ہے، اے پی سی ایک رویے کا نام ہے، ایک سوچ کا نام آپ ہے. سب کو گرفتار کر بھی لیا تب بھی اے پی سی تب بھی اے پی سی ہوگی اور زیادہ ایفیکٹو ہوگی انشاءاللہ. اور گورنمنٹ پھر بھی جائے گی. گورنمنٹ تو جا چکی ہے نا. اب تو میں نے ہمیشہ کہتا ہوں ناراض ہوتے ہیں، جنازہ پڑا ہوا ہے اس کو پڑھ لیں، دفن کر دے تو بہتر ہے. سر آخری سوال آپ سے یہ فرمائیے گا کہ اب دوبارہ اس کمیٹی کی میٹنگ میں اپوزیشن بیٹھ سکتی ہے یا نہیں بیٹھ سکتی؟ دروازہ بند ہو گیا یہ جو ترمیمی کمیٹی ہے سر، نیب ترمیمی کمیٹی میں کیا بیٹھیں گے جب اعتماد ہی نہیں رہا؟ تو ختم ہو گیا، اب نہیں آئے، ختم واپس نہیں آئے، ختم، دروازے بند. ختم. نہیں دروازے کھلے کبھی نہیں تھے، وہ بدنیتی پہ بات کر رہے، مبنی بات کر رہے تھے. بار بار پوچھا آپ کے پاس مینڈیٹ ہے، آپ ترمیم کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں بالکل کرنا چاہتے ہیں. میں نے ان کو کہا یار اگر آپ کو مشکلات ہیں، نئی ترمیم نیب میں کرنا چاہتے ہیں رہنے دیں، آپ بھگت لیں گے اس نیب کو بعد میں. ٹھیک ہو گیا بھائی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. خواہ صاحب یہاں پہ چھوٹی بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں فرق حبیب صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ناز بلوچ صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب تشریف رکھتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. فرق سے یہ فرمائیے کہ سر یہ ابھی شاہد خاقان عباسی صاحب کو آپ سن رہے تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ فیٹف کا ان قانون سازی کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور گورنمنٹ یہ ملائم کر رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے جو فیٹف کا قانون ہے وہ ٹائم باؤنڈ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایشیا پیسفک گروپ کا جو ہے وہ اجلاس ہونے جا رہا ہے، یہ غالباً اگست کے مہینے کے اندر ہے. اس کے اندر پاکستان نے اپنی فیٹف کے اندر جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں اس حوالے سے کی گئی جو بھی ہمارے اقدامات ہیں اس کے حوالے سے اپنی جو لیکن سر کوئی ایسا رپورٹ بل پیش نہیں کرنی ہے جس کے اوپر فیٹف لکھا ہو کہ یہ فیٹف کی وجہ سے. سن تو لیں، اس سے پیش کرنی ہے. تو اس دوران جو ہے یہ نیب لا میں چینجز کہاں سے آ گئی. دوسری بات یہ ہے کہ جو اصل چیز ہے اس کے اوپر آنا چاہیے. آج جتنے بھی نکات انہوں نے پیش کیے ہیں 35 ہیں یا 100 نکات ہیں، وہ تمام نکات کی اگر آپ ڈیٹیلز پڑھ لیں تو وہ نکات جو ہیں وہ این آر او ہے کہ آپ ہمیں جو ہے وہ این آر او دے دیں. اور وہ نکات بنا کون رہے ہیں؟ جن کے اوپر اپنے ریفرنسز دائر ہیں. وہ لوگ اس کمیٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، خواجہ سعد رفیق بیٹھے ہوئے ہیں، شاہد خاقان عباسی بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو تو اخلاقی طور کے اوپر اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. پھر آپ کو کمیٹی ایکسپٹ نہیں کرنی چاہیے. سن لیں دیکھیں اصولی بات کرنی چاہیے نا. وہ کمیٹی ہے اسپیشل لاز کے حوالے سے، اس کے اندر فیٹف کے قوانین بھی آنے ہیں، اس کے اندر یہ نیب کے والا معاملہ بھی یہ لے آئے، اس کے علاوہ بھی کوئی قوانین آپ کو یقین ہے کہ وہ بھی اس کے اندر آنے ہیں. فیٹف سے ریلیٹڈ وہاں پہ کوئی قانون ہے؟ دیکھیں آج بڑی کھل کے اس کے اوپر بات ہوئی ہے کہ آپ جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کے اوپر پرسنل سیکیورٹی کو پرائرٹی نہ دیں. اپنی جو ذات کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں فیٹف کے نام کے اوپر این آر او مانگ رہے ہیں. یہ جو 35 مجھے آپ بتائیں نا 100 ارب روپے کی جو ہے وہ جس میں 100 کروڑ کی کرپشن سے زائد نیچے کے کیسز نہیں آنے چاہیے. 99 سے پچھلے کیسز نہ سنے جائیں. پھر جو پچھلے 5 سال سے آگے کی جو ہے وہ پیچھے کی نیب کاروائی نہیں کر سکتا. ہم نے نیب کو فعال بنانا ہے، احتساب کے نظام کو مضبوط کرنا ہے، پروسیکیوشن کو مضبوط کرنا ہے، یا ہم نے نیب کو بالکل سرے سے ختم کر دینا ہے جو ان کی خواہش ہے. اچھا ناز بلوچ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نیب کو بارگیننگ چپ کے طور پہ کیوں استعمال کرنا چاہ رہی ہیں اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید چودھری صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ نیب کی جو ایک حقیقت ہے وہ عدالت کے سب سے جو ہمارے ایک ہائیسٹ کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، اس کی آبزرویشن کے بعد جو نیب کی حیثیت باقی رہ جاتی ہے. فیٹف کے ساتھ کیوں بریکٹ کر رہے ہیں؟ میں گزارش کر دوں جو اس کی ایک جو ریئل پکچر پیش ہو گیا ہے کہ یہ آن دی ادر سائڈ آف ون سائڈ آف دا ڈیوائڈ جو ہے ان کے اوپر صرف کیسز لاد کے ان کو وکٹمائز کر کے آرم ٹویسٹنگ کرے، پولیٹیکل انجینئرنگ، یہ الفاظ وہ ہیں جو آج سے پہلے ہم کہتے تھے لیکن اب عدالت کی آبزرویشن کے اندر یہ باتیں آ گئی ہیں. اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نیب کے چیئرمین کو فوری طور پہ برطرف ہونا چاہیے تھا،
لیکن نہیں, یہ کہتے ہیں ہم نیب لیکن کے آپ کی چیئرمین کمیٹی نے کیوں ایکسیپٹ کیا؟ دیکھیں آپ کی جو کمیٹی اپوزیشن ہے, جو گورنمنٹ نے بل پیش کیا اس کو آپ نے ایکسیپٹ کر کے اس کے اندر ترمیم کرنی شروع کر دی. اگر آپ کو ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے نیب تو آپ یہ کہہ دیتے جی کہ ہم اس میں کوئی ترمیم نہیں چاہتے, آپ نیب بند کریں. میں گزارش کر دوں, دیکھیں ہر پولیٹیکل پارٹی پاکستان کے اندر ڈیفینیٹلی سب ہم چاہتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو, لیکن اکاؤنٹیبلٹی کے مطلب وچ ہنٹنگ نہیں ہوتا. یہاں پہ وچ ہنٹنگ ہو رہی ہے, یہاں پہ بات ہو رہی ہے NRO کی. مجھے بتائیے دواؤں کی 400% اضافے کے اوپر کون سی نیب نے تفتیش کی؟ مجھے یہ بتا دیں کہ معلم جبا پہ کیا ہوا, مجھے بتائیں کہ بلین ٹری سونامی کے اوپر کیا ہوا, کتنی گرفتاری, مجھے بتائیں BRT کے اوپر کتنی گرفتاریاں ہوئی. تو اگر گرفتاریاں وہاں پہ آنکھیں بند کر لیں, جو حکومت کے ساتھ ہے وہ صحیح ہے. لیکن آپ اپنی پہلے ترامیم دیکھیں نا, جو آپ نے ترامیم تجویز کی ہیں, اگر آپ دیکھیں اس میں جو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ اچھا پھر آپ مجھے بتائیے جو ہوگی وہ کیس جو ہوگا وہ نیب میں نہیں جائے گا اور 5 سال پرانے کیس نہیں کھولے جائیں گے. تو یہ جب چیزیں تو سارا آپ بینیفیشری ہو رہے ہیں نا سارے پھر نیب کے اس قوانین. میری گزارش سنیں, دیکھیں 90 دن پلس 90 ڈیز خورشید شاہ کا کیا قصور تھا؟ 10 مہینے ہو گئے نیب کے پاس, اور نیب کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کا سکسیس ریٹ آپ نکال دیں 8% ہے. یعنی کہ اگر 100 بندے نیب جو ہے وہ حراست میں رکھتا ہے, اس میں سے آپ کے پاس 92 افراد جو ہے وہ بے گناہ نکل جاتے ہیں, اور 8% لوگ ہیں جن کے اوپر کیسز ثابت ہوتے ہیں. تو 8% سکسیس ریٹ کے اوپر اگر نیب لوگوں کی تذلیل کرے, اگر میڈیا ٹرائل کرے, لوگوں کو بختر بندوں میں ڈالے, 10-10 مہینے حبس بیجا میں رکھے, کسٹڈی میں اپنے پاس رکھے, تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ تو گراس ہیومن رائٹ وائلیشن ہے. جو سر یہ فرمائیے گا سر کہ یہ آپ ایسے کرنا کیا چاہتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے ملک کی سیکیورٹی کا ایشو ہے. اگر آپ نے اس میں سپورٹ نہ کیا تو گرے لسٹ میں, بلیک لسٹ میں چلے جائیں گے تو اس میں آپ کو بھی نقصان ہوگا. بات یہ ہے جی کہ پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان کی داخلی سلامتی ہو, خارجی سلامتی ہو, نیشنل سیکیورٹی جو اپنے لفظ استعمال کیا, اس کے ساتھ کسی بھی انٹرنل ایشو کو نہ لنک اس نے کیا ہے نہ وہ کرے گی. میں کیٹیگوریکلی آپ کو بتا رہا ہوں, جو یہ کہہ رہا ہے بالکل جھوٹ بول رہا ہے, سفید جھوٹ بول رہا ہے حکومتی جو بھی نمائندہ کہہ رہا ہے. اور اس ایشو کو جو ہمارے نیب کے جو معاملات ہیں پچھلی گورنمنٹ سے چل رہے ہیں, اس میں ریفارمز ہونی ہے, نہیں ہونی, نہیں کریں, جائیں جہنم میں, لیکن یہ جھوٹ نہ بولیں کہ ہم نیشنل سیکیورٹی کو نیب کے ترمیم کے ساتھ لنک کر رہے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اخلاقیات جو ہوتی ہے یہ صرف اپوزیشن کے لیے ہے یا اس کے اسپیلنگ حکومت کو بھی آتے ہیں کہ کمیٹی میں جو نیب کی ترمیم کر رہی ہے, جو ممبران جن پہ کیسز بنے ہوئے ہیں یا الزام ہیں نیب کے, وہ تو اخلاقیات کی بنیاد پہ کمیٹی سے اٹھ جائیں, اور جو حکومتی ممبران وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اخلاقیات سے آ رہی ہیں, کوئی ان میں اخلاقیات کی چیز نہیں ہے. وہ کس لیے وہاں پہ تشریف رکھا ہوا ہے؟ انہوں نے نام لے کے میں بتاؤں, کل پھر ان کی فونیں آتی ہیں, یار ہمارا نام تم نے لیا ہے, پھر ان کی فونیں آئیں گی. آپ کو فون آتے ہیں؟ فون ہی آتے ہیں نا, اسی معاشرے میں رہتے ہیں. اور تیسری بات میں آپ کو عرض کرتا ہوں جی, ایک اور نقطہ ہمارے بھائی نے لیا تھا کہ بینیفیشری ہم نیب کو فعال بنائیں گے, ہم اسے ابو بورڈ کریں گے. یہ وہ کریں گے جنہوں نے اپنی حکومت کے خلاف, جب پروونشل احتساب کے ادارے نے KPK میں کام شروع کیا تو اسے بند کر دیا. اور یہ وہ کریں گے کہ BRT میں کرپشن کے خلاف جب تحقیقات کا آغاز ہوا, سپریم کورٹ سے سٹے لے لیا کہ نہیں یہ تحقیقات نہیں ہو سکتی, رکوا دی تحقیقات اپنے خلاف. ٹھیک ہو گئے. وہ اب آپ نے کیونکہ APC سے بہت زیادہ توقعات رکھی ہوئی ہیں, لیکن اگر آج جس طرح چیئرمین نیب نے یا نیب کے بورڈ نے اجازت دے دی ہے, شاہد خاقان عباسی صاحب کے خلاف کیس ہے, مفتاح صاحب کے خلاف ضمنی کیس ہو رہا ہے, اس طرح میاں شہباز شریف اور ان کے صاحبزادوں کا, بلاول صاحب کا ایک کیس چل رہا ہے, اور اگر عید کے فوراً بعد یہ سب لوگ گرفتار ہو گئے تو آپ کی تو APC ہو ہی نہیں سکے گی. سر یہ سارے پہلے بھی چوئی صاحب گرفتار ہو چکے ہیں. اور میں جو آپ نے لفظ کیا نا ایک چھوٹا سا, میں اپنے بھائی فاروق کو کہوں گا کہ انہوں نے کہا بینیفیشری ہم نہیں رہے. اب نیب میں کوئی ریفارم ہوں گی تو بینیفیشری آپ لوگ ہوں گے جو حکومت میں بیٹھے ہیں اور گرفتار نہیں ہو رہے ابھی تک. یہ جیسی حکومت بدلے گی اس کے بعد آپ کے ساتھ وہ دھن ہوگی کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. اگر یہ ریفارم نہ ہوئی تو بینیفیشری ہم لوگ کیا ہے, ہم لوگوں کے تو اکثر لوگ جو ہیں گرفتار ہو کے اور پھر جو ضمانتیں بھی ہیں, جو مقدمات چل رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس لیے تعاون نہیں کر رہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں تعاون, نیب رہے تاکہ یہ گرفتار ہو رہے. بھائی انہیں سمجھ نہیں آ رہی, ہم تو تعاون کر رہے ہیں چوئی صاحب, حکومت نہیں کر رہی. اور آخری بات کہ جو نیب کے کیسز بنائے گئے ہیں اپوزیشن کے خلاف, یار اس میں جو سپریم کورٹ کے فیصلے آ رہے ہیں اس تو خوف خدا کریں. آج بلاول صاحب کی آپ نے سنی ویسے خطاب, بلاول صاحب کا کہنا ہے کہ جب اپوزیشن نکلے گی گھر سے تو آدھے راستے میں آپ کی گورنمنٹ چلی جائے گی. جیسا بات یہ ہے
کہ کہنے کا مقصد ہے کہ ہم وش لسٹ جو آج آئی ہے اتنی بڑی، جو 100 نکات کی آپ کہہ رہے تھے 100 ہے یا 35 ہے، وہ شاید کا خان عباسی صاحب نے کہا وہ کہ اتنی بڑی جو وش لسٹ ہے، اس وش لسٹ کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ چیئرمین نیب کی مدت کم کر دی جائے، 4 سال سے 3 سال کر دی جائے، پروسیکیوشن جو پروسیکیوٹر ہے اس کی مدت کم کر دی جائے، پھر نیب جو ہے وہ ضمنی ریفرنس جمع نہیں کروا سکتا جو آپ بات کر رہے ہیں. وہ تمام وش لسٹ جو ہے وہ پرسن سپیسیفک ہے جو ان کو بینیفٹ پہنچاتی ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ آپ نیب کو رکھنا چاہتے ہیں اسی طرح جیسے ہے، یا اس کو مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ بات یہ ہے، میں تو اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں، میرے محترم ہیں سارے جو ہمارے پینلسٹ یہاں پہ بیٹھے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ ہمارے لیے جو فوری طور کے اوپر ضروری ہے وہ فیٹف کے حوالے سے جو قانون سازی ہے وہ ہے. اچھا آپ تو یہ کہنا ہے کہ فیٹف کا ایشو ہی نہیں، سن لیں وہ ضروری ہے. اس دوران اگر آپ اپنی 2 حکومتوں کے اندر بیٹھ کے نیب لاز کے اندر امینڈمنٹ نہیں کر سکے تو ڈسکشنز جو ہیں یہ تو آن گوئنگ پروسیس ہے. آپ کیوں کہتے ہیں کہ نہیں آج ہی بیٹھ کے ان امینڈمنٹس کے اوپر ایگریمنٹ کریں؟ آپ کیوں بائیکاٹ کر کے اٹھ کے گئے ہیں؟ آپ اس کے اوپر سن لیں نا. یہ جو اگر ہمارے اعتراضات ہیں کمیٹی کا حصہ ہے اپوزیشن کی طرف سے، بلکہ ان کے سینئر ترین ممبر ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیٹف کا پوری 3 میٹنگز کے درمیان کسی جگہ کوئی نقطہ ڈسکس ہی نہیں ہوا. میں تو آپ کو جلد بازی، اضطراب، بے چینی، اس کو آپ کہہ لیں، میں بدنیتی کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، وہ اس کا عالم آپ یہ دیکھیں کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ راتوں رات بنا کے وہ وش لسٹ لے آئی. راتوں رات نہیں بنائی یار، نہ جھوٹ بولو خدا کا واسطہ. وہ وش لسٹ لے آئے، میں اس کو دیکھ چکا ہوں آج سے ہمارے حوالے کی کہ آپ جواب دیں سے پہلے. ہم کہتے ہیں ایک نقطہ ڈسکس ہوا ہے. بات یہ ہے ہم کہتے ہیں ایک نقطہ آپ ڈسکس کریں، اس کے اوپر جو ہے یہ قانون جو ہے آپ نے کہنا ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ڈریکونین لاز تھے، ان کو نہیں دیکھا گیا. اگر آپ نے آج ان کو دیکھنا ہے تو آج آپ ان کو اپنی دوررس سوچ رکھ کے دیکھیں کہ ملک کے اندر احتساب، ملک کے اندر جمہوریت اس وقت مضبوط ہوگی جب احتساب مضبوط ہوگا. ایک مارچ کریں گے آپ، اے پی سی کے پاس نکلیں گے اس گورنمنٹ کے خلاف اور یہ گورنمنٹ چلی جائے گی، تو یہ کیسے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ واقعی چلی جائے گی؟ دیکھیں جاوید چودھری صاحب، ہم ہر اعتبار سے دیکھیں، معاشی اعتبار سے دیکھیں تو عوام کا دم گھٹ رہا ہے. جن کو یہ چور، ڈاکو، ڈکیت اور بری حکومت اور کرپٹ حکومت کہتے تھے، اور جو مثالیں یہ حکومت دیتی تھی کہ 1 روپے کرنسی ڈی ویلیو ہو، اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے، پیٹرول کی قیمت جتنی ہے اتنا ٹھیک ہے، لیکن آپ کا خیال یہ ہے کہ لوگ اب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیں عوام عمران خان صاحب ان پاپولر ہو گئے اتنے کہ آپ نکلیں گے تو راستے میں ہی گورنمنٹ چلی جائے گی. یہ ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت کی ذمہ دار یہ حکومت خود ہے. انہوں نے جو لوگ ان کے ووٹ لے کر آئے، جیسے فروخ حبیب آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تمام لوگ جو عوام کے نمائندے ہیں، ان سے پوچھیں کہ یہ جب اپنے لوگوں میں جاتے ہیں تو کیا لوگ ان سے سوال نہیں کہتے کہ روٹی سستی تھی اور وہ مہنگی کیوں ہو گئی، دواؤں کی قیمتوں میں 400% اضافہ کیوں ہوا، بجلی کے نرخوں میں اضافہ کیوں ہوا، پیٹرول دنیا بھر میں سستا ہو گیا یا نایاب کیوں ہوا، پیٹرول پہ کمیشن بنا دیا، اور پھر اس کے بعد چوری کی رپورٹ آتی ہے. ایک چیز ہے کہ پرائم منسٹر چیزوں کے نوٹس ضرور لیتے ہیں. جی یہی ہوتا ہے کہ نوٹس لیتے ہیں اور اس نوٹس کے بعد ترین صاحب جو ہے وہ بڑی آسانی سے چلے گئے، جن کا غالباً انڈائریکٹلی ذکر آج شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنی تقریر میں بھی کیا. انہوں نے کہا کچھ لوگ جو ہے ان کے نام بھی آ جاتے ہیں اور وہ تمام چیزوں میں ملوث بھی ہوتے ہیں اور اس کے بعد بڑی آسانی سے ECL میں نام نہیں ہوتا، وہ چلے جاتے ہیں. تو وہ گپ چپ طریقے سے خاموشی سے انہوں نے کہہ دیا. تو یہ تو فائدہ اٹھانے والے جو لوگ ہیں، جن کی شوگر ملے ہیں، جو کابینہ میں ندیم بابر جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو رزاق داؤد جیسے لوگ بیٹھے ہیں، جن کے کانفلکٹ انٹرسٹ ہیں، ان کے ہاتھوں یہ سارے لوگ ہر گورنمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں. آپ اپنی گورنمنٹ کا دیکھ لیجیے، ندیم بابر صاحب جو ہے اسحاق ڈار صاحب، جاوید چودھری صاحب، پی ٹی آئی نے تو تبدیلی لانی تھی نا، انہی کے خلاف تو تبدیلی لانی تھی. یہی عمر ایوب جیسے لوگوں کے خلاف تو تبدیلی لانی تھی، جو ہر دور میں وزیر ہوتے ہیں، پھر اگلے دور کو پھر اگلے دور کو گالیاں دیتے ہیں. ہر دور میں وزیر ہو کے پھر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے پھر پچھلی حکومتوں کو گالی دینے والے لوگوں کو سب کو شامل کر دیا کابینہ میں. آج کابینہ آپ کی جو ہے تمام تر جو آپ کے سامنے لوگ بیٹھے ہیں، جواب دے دیں کہ پاکستان کا اس وقت نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کون ہے، اور ایڈوائزر بننے سے پہلے انڈیا اور پاکستان کے حوالے سے اس نے ہمیشہ انڈیا کے موقف کی تائید کی ہے یا پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے؟ آپ موئی صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ جی میں انہی کی بات کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، ہمیشہ انڈیا کے موقف کی تائید کی ہے. 2 سال ہو انڈیا میں ہوا، انہوں نے کہا پاکستان نے کرایا ہے. 2 سال ہو گئے، چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। तारिक फजल चौधरी साहब, बड़ा सिंपल सा सवाल सर, ये कि एपीसी हो भी जाए और उसमें अगर आप ये ऐलान भी कर दें कि गवर्नमेंट के जाने का वक्त हो गया है, तो गवर्नमेंट फिर भी जा नहीं सकेगी आपसे सर? जो साहब को तरीका निकालेंगे, वैसे क्या तरीका निकालेंगे ना, मैं आपको प्रोग्राम में पहले बता दूं हम क्या करेंगे। नहीं मतलब कौन सा कोई मिसाइल चलाएंगे, क्या करेंगे? कोई भी नहीं चलाएंगे, बड़ी तगड़ी गवर्नमेंट है चलाएंगे। एक तो एक पेज पे है, दूसरा ये है कि उनकी अक्सरियत है, तीसरा अपोजिशन डिवाइडेड है। ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है, देखने वालों को भी पता है कि ये कैसे आए थे। कोई तरीका निकालेंगे ना, मैं कह रहा हूं निकालेंगे। कोई इसका मतलब अभी तक सोचा नहीं फिर आपने? कोई नहीं सोचा हुआ है, लेकिन आपको देखे ना, हर स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। अब इससे पहले मैं आपको जरा इनडायरेक्ट इसका एक सवाल का जवाब देता हूं। हर जमात का अपना एक नुक्ता नजर है। जिस वक्त असेंबलियां बनी, मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा बाइकआउट करने जाना नहीं है, पीस पार्टी ने कहा जाना चाहिए, सिस्टम का ऐसा रहा कि इसमें तब्दीली लानी चाहिए। हमने पीस पार्टी की बात मान ली, चल पड़े, असेंबलियों का हलफ हो गया। अब उसके बाद हर जमात का एक नुक्ता नजर है। तुम्हारा सियासी जमातें बैठी हैं, देखिए दो ही तरीके हैं, अदम एतमाद है, उसके लिए आपके पास इतना तंग आ गया हूं मैं, दूसरा एक अवामी तहरीक है, अवामी तहरीक के लिए भी आपके पास लोग, जिस जगह जाएं हम अपोजिशन के लोग, खुदा शायद एक सवाल होता है, इनसे जान कब छुड़ाएंगे, इनसे जान कब छुड़ाएंगे? इसका जवाब हमारे पास नहीं है कि जान कब छुड़ाएंगे। वो जवाब ढूंढ रहे हैं हम कि जल्दी जान छुड़ाएं। स्ट्रेटजी बन रही है, मैं आपको ट्रस्ट भी बन रही है। देखिए सर, आपके पास यही हो सकता है ना, अदम एतमाद ले आए गवर्नमेंट, तो उसके लिए आपके पास अरकान नहीं है सर। अरकान आ जाते होते हैं, अरकान कहीं नहीं जाते। कहां से? हमारे अरकान सेनेट में थे, हमारे साथ नहीं है, कहीं और चले गए ना, तो हमारे पास भी आ जाएंगे। तो इससे सबक सीखे आप, इससे सबक कुछ कर लेंगे ना। थोड़े मैं कह रहा हूँ आप मुझे इस तरह के सवाल करके आपको दर मैं स्ट्रेटजी बताऊं, मैं नहीं बताऊंगा। सेनेट मिसाल दी ना, इनके पास नहीं थे मेंबरान, पूरे हो गए। देखिए ना, हमारे भी जहाँ पे आप चेयरमैन बदल सकते थे वहां पे आप नहीं बदल सके, तो यहाँ तो गवर्नमेंट को शॉर्टेज थी ना, फिर भी मेंबरान पूरे हो गए ना, इनके शॉर्टेज थी, हमें भी शॉर्टेज है, हमारे भी पूरे हो जाएंगे। देखिए एक सिंपल मैथ होती है 1 + 1 2, और ये है सिंपल पॉलिटिक्स जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये देखिए यहाँ पे जो इस वक्त हुकूमत के साथ लोग बैठे हुए हैं, उसमें से आप देख रहे होते हैं जैसे ही बजट आने से पहले फौरन इनके आधे इत्तेहादी नाराज थे, मेंगल साहब भी इनसे नाराज बैठे हुए हैं, काफी सारे इनके साथ बैठे हुए लोग शोर मचा रहे हैं। इनके साथ नहीं बैठे हुए ना, तो आपके साथ भी शामिल नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इनके अपने साथ बैठे हुए जो काबीना में कई सारे लोग हैं, बेशुमार लोग हैं जिनका ताल्लुक पीटीआई से नहीं था, वो जो जहां से आए वो उनकी आदत है, हर आने वाली हुकूमत का साथ बन जाते हैं। तो अब वो डेफिनेट, और बात ये भी नहीं है, मैं आपको रियलिस्टिक बात बताऊं, हकीकत ये है कि इस हुकूमत ने 2 साल सिर्फ तनकीद और इंतकाम किया, इन्होंने काम नहीं किया। एक सड़क बता दे, आज लेडी रीडिंग की कितनी खौफनाक जो है वो ऑब्जर्वेशन सामने आई है कि लेडी रीडिंग जैसा हॉस्पिटल, जो मिसाली हॉस्पिटल होता था पेशावर का, एक अस्पताल तक ये नहीं चला पाए, एक बीआरटी तक ये नहीं बना पाए। इनसे कौन सा एक काम अच्छा हुआ है जिसपे अवाम कहे कि ठीक है हम सब्र भी कर लेते हैं, 5 साल भी गुजार लेते हैं। तो देखिए ना, बात ये है कि ये कहते थे रोटी सस्ती होगी और महंगी होगी जान, एक दिन आएगा जब ऐसा होगा पाकिस्तान। वो नारा फरूख हबीब को भी याद होगा, देखिए मैंने जब देखा कि ऐसे कॉम्प्रोमाइजेस किए जा रहे हैं कि ये नारा जो है ये धोखा बन जाएगा, उससे पहले ही मैं साइड हो गई। ठीक हो गए, मैंने तो देख लिया था, ये सब परख लिया था। अपोजिशन इस बार कमिटेड नजर आ रही है। अगर इनको थोड़ा सा भी डाउट होता ना कि गवर्नमेंट नहीं जा रही, तो इस तरह इकट्ठे ना होते। तो ये इकट्ठे भी हो रहे हैं, ये ईद के बाद एक बड़ी सक्सेसफुल एपीसी भी बुलवा रहे हैं और उसमें एक धमाका खेज ऐलान भी करने वाले हैं। जी साहब, इनकी इकट्ठे होने का सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडा है, वो है कि किसी तरीके से जो है एहतसाब के निज़ाम को बंद करवाया जाए और नैब को बंद करवाया जाए और एहतसाब का अमल रोका जाए और हमसे जो है वो करप्शन का हिसाब ना मांगा जाए। अगर आप कहें कि इनको अवामी मसाइल का इशू है, अवामी मसाइल का अदराक है, अवामी मसाइल का अदराक है, हिसाब मांगा जा रहा है, कभी नहीं हो रही। अब मुझे बात तो कर लेने देना, लेकिन नैब का मामला बात यह है कि इतनी बेबसी जो है वो मैंने नहीं देखी। आज जो है वो आप वो क्लिप चलाएं टीवी पे, आपको नजर आएगा कि बिलावल जरदारी साहब कह रहे हैं शहबाज शरीफ को कि ये इनकलाब को लीड करेंगे। शहबाज शरीफ साहब घबरा के फौरी तौर पे कहते हैं पता नहीं कौन सी क़यादत मुझे देनी, वो कहते हैं कि नहीं ये बिलावल लीड करेंगे। बंदों को इज्जत दी जाती है। कहने का मकसद ये है कि कोई चलने को तैयार नहीं है,
یہ جو ہے نا مجھے ہنڈیا پکتی نظر نہیں آتی ان کی. آپ کا خیال ہے پہلے بھی فضل الرحمان صاحب پہلے بھی انہوں نے فضل الرحمان صاحب کو سیڑھی چڑھایا, کنٹینر دیا, باورچی دیا, اینڈ ٹائم کے اوپر جو ہے انہوں نے پیچھے سے سیڑھی کھینچ لی تھی. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ اور اگر یہ نہ ہوا تو پھر حکومت کہتے ہیں آپ کے پاس کیا اسٹریٹجی؟ حکومت گرانا چاہتے ہیں, حکومت گرانا چاہتے ہیں, پہلے اپوزیشن تو ایک ساتھ کھڑی ہو جائے, اپوزیشن تو اکٹھی ہو جائے. اپوزیشن اکٹھی نہیں ہے, پہلے اکٹھے ہو کے تو بتانا بیچ میں فضل الرحمان ایک ملاقات شہباز شریف کی اور بلاول کی کروانے کے لیے فضل الرحمان صاحب کو کردار ادا کرنا پڑا. نہیں جی دیکھیں ان کو بیچ میں آگے جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہمارے پنجابی میں ایک ہوتا ہے بچولا, اس کا کردار ادا کرنا پڑا. بات کی انہوں نے جی بات یہ ہے جی کہ میں تھوڑا سا مجھے زیر لفظ اس لیے مسکرا رہا تھا جب انہوں نے کہا جی کہ یہ احتساب کے عمل کو روکنا چاہتے ہیں. فرق جب بات کی تو مجھے ہنسی اس لیے آئی, اور بڑے کیوٹ لگتے ہیں جب یہ بات کرتے ہیں تحریک انصاف والے, کہ یار احتساب جو آپ کے خلاف ہو رہا ہے, آپ لوگوں نے اسٹے آرڈر لیے ہوئے ہیں سپریم کورٹ سے, احتساب کے ادارے آپ لوگوں نے ختم کیے ہیں. وہ تو قانونی ہے نا جی. اچھا وہ قانونی ہے, ٹھیک ہے, روکا نہیں ہے. اسٹے آرڈر لینا روکنا نہیں ہے. یہ بھی لے سکتے سب آپ لندن جا سکتے ہیں, میڈیکل سرٹیفکیٹ جب آپ مانگتے ہیں اسٹے, جب آپ درخواست کرتے ہیں تب اسٹے ملتا ہے, عدالت زبردستی نہیں دیتی. اور باقی جہاں اپوزیشن کا تعلق ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کا دھرنا ہوا کہ وہ مولانا صاحب کا کیا کیسے آئے گئے. لیکن آپ کو یاد ہے کہ میاں شہباز شریف میں شروع میں کہہ چکا ہوں لاہور ایئرپورٹ جانا چاہتے جب میاں نواز شریف صاحب واپس آئے تھے, آپ کو یاد ہوگا, وہ ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکے. یہ نہ ہو کہ میاں شہباز شریف صاحب اس بار اسلام آباد بھی نہ پہنچ سکے. دیکھیں بات یہ نہیں ہوتی, ادھر سے کہا تھا عمران خان صاحب نے کہ میں جناب دھرنے میں فلاں جگہ پہنچوں گا, فلاں جگہ پہنچوں گا. ان سے صرف فتح جو ہے وہ ریڈیو پاکستان ہی ہوا تھا, پی ایم ہاؤس نہیں پہنچ سکے تھے. کہا انہوں نے تھا کہ میں آج رات گیٹ توڑ دوں گا, کرین لے کے گئے تھے. یہ ایک اسٹریٹجی آپ کی ہوتی ہے جب احتجاج آپ کر رہے ہوتے ہیں. کچھ حکومت کی بھی ظاہر ہے اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اس وقت جو صورتحال تھی وہ آپ کے سامنے, ہم نے اپنا کردار ادا کیا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آگے رینجرز کھڑے تھے, انہیں مارتے, ان پہ کوئی ایسا کوئی خدا نہ, یہ تو ہمارا. اچھا ویسے آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ اس بار آپ کمیٹڈ ہیں, آپ کا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ اے پی سی کے بعد چلی جائے گی بس؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گورنمنٹ اے پی سی کے بعد چلی جائے گی, تو پھر اے پی سی لیکن جو آپ نے یہ کہا نا کمیٹڈ ہے, کمیٹڈ ضرور ہے. اے پی سی کے بعد اگر گورنمنٹ نہیں بھی جائے گی, ایک حکمت عملی اور اسٹریٹجی بنے گی جس کا دوبارہ مجھے. ویسے آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ آپ عمران خان صاحب کو نکالنا چاہتے ہیں یا پوری گورنمنٹ کو نکالنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان ہے, عمران خان کے بغیر پاکستان تحریک انصاف کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو باقی ساری باتیں ہی ہیں کہ ہم بڑا جمہوری جماعت ہیں, فلاں جماعت ہیں, لیکن ہمارے نزدیک اس وقت سب سے بڑا جو ڈیلیما ہے, جو بڑی میں کہوں گا سنجیدگی سے اور فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ ناز بلوچ نے آپ سے بات کی ہے کہ چوئی صاحب جو آٹے کا توڑا 550 کا مل رہا تھا, آج وہ 1300 کا نہیں مل رہا. یار ظلم نہیں ہے؟ جو گھروں کے بل آپ دے رہے تھے 4-5 ہزار, آج وہ 20-25 ہزار پہ چلے گئے ہیں. جس بیوہ کی پینشن جو ہے وہ 12,000 ہے, اس کو بجلی کا بل 15,000 آ رہا ہے. وہ ظلم نہیں ہے؟ ویسے کچھ یہ ایشوز آپ کی گورنمنٹ میں بھی تھے, اس وقت بھی لوگ یہ کہتے تھے کہ سر میں کہہ رہا ہوں ہر گورنمنٹ میں رہے ہیں, ہر گورنمٹ میں رہے ہیں, لیکن چوئی صاحب جو حالات آج کل ہیں, یہ ہر گورنمٹ کے ایشو ہیں. یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں جو تیسری دنیا کے ملک ہیں, ان میں ایشوز رہتے ہیں, اور نئی گورنمنٹ آگئی تو اس میں بھی یہ رہے. آخری بات کر دوں, ڈالر کو آرٹیفیشل ہم نے روکا ہوا تھا 100 سے نیچے, انہوں نے صحیح کرنے کے لیے آج تو 70 پہ چلا گیا ہے. پاؤنڈ آج 214 روپے پہ ہے. ٹھیک ہو گئے. ویسے خیال یہ کہ آپ پرفارم نہیں کر رہے, لہذا بہتر یہ کہ آپ چلے ہی جائیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے پرفارم کیا ہوتا تو ہم ہی نہ آتے. ٹھیک ہے جو آپ نے باتیں کی, مسئلہ یہ ہے کہ یہ مہنگی بجلی گھر نہ لگا کے جاتے, آج ہم عوام کو بجلی سستی دے دیتے. یہ مہنگا LNG کا معاہدہ نہ کر کے جاتے, 21 ارب روپے کا صرف ٹیکا لگا عوام کو LNG کے اندر, زیادہ نہیں لگا. لوگوں نے خود کہا ہے کہ بل غلط ہے, ہم واپس کریں گے, ریفنڈ کریں گے. 21 ارب روپے کا ٹیکا لگا, زیادہ نہیں لگا. آج جو سرکاری حکومت پنجاب میں اکتوبر کے اندر جو ہے وہ گندم جاری کرتی تھی, آج جولائی میں جاری کی ہے تاکہ لوگوں کو 860 روپے میں آٹے کا تھیلا. سر امپورٹ بھی کر رہے ہیں جولائی میں, کیوں کر رہی ہیں صاحب, کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ قلت نہ پیدا ہو. ابھی ہمارے پاس ذخائر موجود ہیں, لیکن آگے جا کر دسمبر جنوری کے اندر قلت پیدا نہ ہو. ضرورت ہے عوام, ہم تو فور کاسٹ کر رہے ہیں. نیگوشیشن چل سکتی ہے یا یہ چیپٹر کلوز ہے؟ دیکھیں ایک بات تو میں یہ کہوں گی کہ جہاں تک یہ فیٹف کے ساتھ اس کو کنفیوز کر رہے ہیں, نہ کریں. فیٹف پہ ہر پولیٹیکل پارٹی ایک پیج پہ, ہم سب چاہتے ہیں کہ گرے لسٹ سے نام باہر نکلے, پاکستان کی عزت ہو, اور اس پہ ہم سب کا موقف ایک ہے. لیکن یہ جو اینٹی ٹیررزم جو نیب کی بات ہے, ایکٹ لا رہے ہیں, قانون میں ترمیم کر رہے ہیں, جو نیب کی بات ہے, اس
اس پہ بہت اعتراض ہے اپوزیشن کو. جی بالکل اعتراض ہے، لیکن ہم پھر بھی برداشت کر لیں گے. ان کو عادت نہیں ہے ابھی تک، فائلیں ان کی بن چکی ہیں سب کی. صبح ووٹ دیں گے، فائلیں ان کی بھی بن چکی ہیں سب کی. فائلیں ان کی بھی بن رہی ہیں. نہیں نہیں، مجھے بات کرنا ہے جاوید چودھری صاحب، فائلیں ان کی بھی بن رہی ہیں جو اوروں کے لیے یہ پہلے نون لیگ نہیں سمجھتی تھی جب ہم نے پچھلی حکومت میں کہا، اب وہ سمجھ گئے. آج یہ نہیں سمجھ رہے. کل ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے کابینہ کے جن جن لوگوں کے فائدے ہوئے ہیں، جن کے کانفلکٹ انٹرسٹ ہوئے ہیں، جن کی کمپنیوں نے ٹھیکے لیے ہیں، جن کی کمپنیوں نے کانٹریکٹس لیے ہیں، ایک بلیک لسٹ کمپنی کو اٹھا کے جس نے بی آر ٹی کا ستیہ ناش کر دیا، اس کو آپ اسلام آباد اٹھا کے دے رہے ہیں. ہم کیوں پھانسی لگائیں؟ ہم کیوں؟ میری بات سنیں، جاوید چودھری صاحب، فاروق ایک بات سنیں، یہ ایک وشیس سرکل بنتا جا رہا ہے اور یہ اتنا خوفناک ہے کہ اس سے اینڈ آف دا ڈے جو خطرہ ہے وہ جمہوریت کو. جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی. یہ کہتے ہیں جو اپوزیشن سمجھتی ہے کہ ان کا نام جمہوریت ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو وچ ہنٹنگ ہے، یہ جو آرم ٹویسٹنگ ہے، یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے اور یہ جو وفاداریاں تبدیل کرنے کا سلسلہ ہے، یہ اسی طرح چلتا رہے گا. ورنہ اسی طرح چلتا رہے گا. سنی فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.